मोहब्बत 4 हर्फ लास्ट एपिसोड। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ाए तोहफ़ा नहीं होता। ते से तमाशे की पुतली। तुम ठीक तो हो हबीब? लगता है कहीं से भाग के आ रहे हो। अजमल यूँ अचानक मुझे अपने घर में देखकर हैरान से ज़्यादा परेशान हुआ था। उसके घर में उसका कमरा बैरूनी तरफ था। मैंने बैरूनी दरवाजे की घंटी बजाई तो उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोल कर बताया कि वो अपने कमरे में है। मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे किसी और का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं से घूमकर मैं दूसरी जानिब से उसके कमरे की तरफ आया। वो असल में उस घर की बैठक हुआ करती थी, मगर जब अजमल कॉलेज गया तो उसे पढ़ाई के लिए जिस तन्हाई की ज़रूरत थी वो उसे उस कमरे में मैसर नहीं आ सकती थी जो उस घर में वो अपने भाइयों के साथ शेयर करता था। तब उसे बैठक दे दी गई थी। बताता हूँ दोस्त, छुरी तले दम तो लो, सब ठीक है। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब खैरियत थी। मैंने एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी वाले को एक सस्ते होटल वाले इलाके में चलने को कहा। वहाँ एक होटल में कमरा किराए पर लिया और सब कुछ वहाँ छोड़कर सीधा मुहिब के घर गया। वहाँ पहुंचकर इल्म हुआ वो शहर से बाहर गया हुआ है। शायद किसी जगह उसका इंटरव्यू था। उसके घर के मुलाजिम ने बताया था कि घर पर सिर्फ उसकी वालदा है। उसने मुझे अंदर चलने को भी कहा, मगर मैंने उस वक्त सिर्फ अपने किसी दोस्त से मिलना चाहता था, बल्कि सिर्फ मुहिब से। तब सिवाय अजमल के यहाँ जाने के और कोई दूसरा रास्ता ना बचा था। आप ही पूछ रही हैं कि चाय बना दूं या खाने का वक्त है, खाना खाएंगे? उसका भाई एक ट्रे में लाल शरबत का जग और 2 गिलास रख कर गया था। ट्रे मेज़ पर रखते हुए उसने पूछा, खाना ही खाएंगे? हबीब अभी अभी आया है तो यकीनन उसने खाना नहीं खाया होगा, कहकर अजमल उठा और अपने भाई के पास जाकर उससे कुछ खुसर पुसर की। यकीनन वो उससे पूछ रहा होगा कि क्या पका है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है अजमल, इस सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? उसके भाई के बाहर जाने के बाद दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके मैंने उससे सवाल किया, तुम कब आए हो वापस? उसने सवाल किया, आज ही तो आया हूँ। तुम्हारी नानी का घर तो है, उस पर तुम्हारा हक भी है, और फिर नानी भी अकेली होंगी। उसने कहा, मेरे हालात का तो तुम्हें इल्म है। अगर गुंजाइश होती तो मैं तुम्हें अपने पास रहने को ज़रूर कहता। जब तक तुम्हारा कोई और बंदोबस्त नहीं होता, इतने दिन तक तुम बेशक मेरे साथ इसी कमरे में रह लो। नानी अकेली नहीं है दोस्त, उनके पास उनका आधा ख़ानदान आकर आबाद हो चुका है। वो घर मुझे अब घर लगता ही नहीं, पूरा घर मुकम्मल कोठा बन चुका है। अजमल और मुहिब से अब कुछ छुपाना था। ओहो, अजमल ने तासुफ का इजहार किया, तो तुम यहाँ रह लो, मेरे साथ अच्छा खासा कमरा है, जब तक चाहो यहाँ रहो। उसने फराख दिलाना पेशकश की। मुझे पहले ही इल्म था कि ऐसा ही होगा। मुहिब भी यही कहता और उनमें से कोई मेरे पास ऐसे हालात में आता तो मैं भी उन दोनों को ऐसी ही पेशकश करता। शुक्रिया मेरे दोस्त, ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है। तुम्हारा घर कौन सा बहुत बड़ा है, और फिर मुझे एक ना एक दिन तो अपने लिए कोई बंदोबस्त करना ही है ना। मैंने कहा, जब तक चाहो तुम यहाँ रहो। उसने इसरार किया, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। सामान कहाँ है तुम्हारा? एक छोटे से होटल में किराए पर एक कमरा लिया है, मगर तुम्हें तो इल्म है कि होटलों में रहना कितना महंगा है, इसलिए चाह रहा हूँ कि किसी घर में कोई कमरा मिल जाए तो। मैं कुछ बताते हुए रुक गया। मुझे मुहिब से हर किस्म की बात करते हुए एतमाद होता था कि वो बात को अपने आप तक महदूद रख सकता है, जबकि अजमल की आदत कुछ मुख्तलिफ थी। हालांकि मेरे पस मंज़र को वो जानता था और उसने कभी स्कूल में किसी को नहीं बताया, मगर जूं जूं लड़के जवान होते हैं, अपने दोस्तों की महफिलों में रंग भरने को बसा औकात ऐसी बातें कह जाते हैं जो किसी के राज होते हैं। इतना बड़ा राज उसके साथ शेयर किया जाना चाहिए या नहीं, मैं सोच में पड़ गया। कोई ऐसा कमरा हो जिसके साथ छोटा सा बावर्ची खाना भी हो। अगर 2 कमरे सस्ते से मिल जाएं तो उससे भी अच्छा होगा। 2 कमरे क्या करोगे? उसने सवाल किया। वो तो बहुत महंगे पड़ेंगे। कुछ कर लूँगा, मैंने कहा ना, अभी तक कोई काम नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुहिब तो फ़ौज में जाने के लिए भी अप्लाई कर रहा है, मुझे भी कह रहा था, और तुम्हारे बारे में भी कह रहा था कि तुम आओगे तो तुम्हें भी कहेगा कि तुम अप्लाई करो। अच्छा, तुम मेरे काम का याद रखना, जल्द कोशिश करना, अपनी अम्मी से कहना, क्योंकि औरतों को इस तरह की बातों का ज़्यादा इल्म होता है। मैंने उसके यहाँ से खाना खाने के बाद रवाना होते हुए उसे ख़ास ताकीद की थी। दोबारा मैंने अजमल के घर कॉल करके उसे याद दहानी करवाई थी। फ़ोन मैंने एक पीसीओ से किया था। उसने बताया कि मुहिब वापस आ गया था, और ये जान कर के मैं उसके यहाँ गया था, वो मुझे ढूंढते हुए पहले मेरी नानी के यहाँ गया और फिर अजमल के यहाँ। तुमने अपना कोई अता पता ही नहीं छोड़ा कि किस तरह तुमसे रब्ता किया जाए। अगर मुझे कोई घर मिल भी जाए तो मैं तुम्हें किस तरह इतला दूँ? मैं खुद तुम्हें हर रोज़ फ़ोन करता रहूँगा। मैंने उसे कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कैसे हो दोस्त? अजमल से कॉल ख़त्म करके मैंने मुहिब के घर का नंबर मिलाया। सलाम दुआ के बाद मैंने उससे पूछा, कहाँ गए हुए हो? एक यूनिवर्सिटी में दाखिले का टेस्ट था, बाबा के साथ गया था। कहाँ गए हुए थे?
ایک یونیورسٹی میں داخلے کا ٹیسٹ تھا، بابا کے ساتھ گیا تھا۔ اجمل تو بتا رہا تھا کہ تم فوج میں اپلائی کرنے والے ہو۔ میں نے پوچھا، وہ بھی کروں گا؟ بابا چاہتے ہیں کہ میں فوج کے آپشن کو ذہن میں رکھوں، مگر ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لیے منتخب نہ ہو سکوں تو باقی تمام راستے بھی بند ہوں۔ اس لیے کچھ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کر سکوں۔ اس کی باتوں سے مجھے بھی رہنمائی مل رہی تھی۔ اس کے والد سمجھدار تھے اور حالات سے باخبر تھے، اور انہیں علم بھی تھا کہ عصر حاضر میں کس کس نوعیت کی ملازمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ نہ صرف اس کے لیے بلکہ وہ میرے لیے بھی اسی طرح رہنمائی کرتے تھے۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا ہے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں سوچا، میں نے ہولے سے کہا، اور جھنبیلے ہی اتنے ہیں کہ کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اور کون سے ایسے جھنبیلے ہیں جو تمہارے مستقبل سے اہم ہیں؟ اس نے ناراضی سے کہا۔ کہاں رہ رہے ہو؟ بتاؤ، میں آتا ہوں، اور کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یا آ سکتے ہو تو میرے گھر پہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا شام کو، میں نے اسے جواب دیا۔ ابھی مجھے ایک پورشن دیکھنے کے لیے جانا تھا جو کہ کسی نے بتایا تھا۔ میں عجیب سے مخمصے کا شکار ہو گیا تھا۔ زندگی میں بے فکری ختم ہو گئی تھی۔ میرے ہم جماعت اپنے اپنے مستقبل کی فکروں میں لاحق تھے، اور میں اور ہی طرح کے مسائل کا شکار تھا۔ پورشن سستا تو تھا مگر اتنا ہی ناقابل رہائش بھی۔ جانے اس میں اس سے پہلے والے لوگ کس طرح رہتے تھے، یا شاید اس سے پہلے وہ اچھا رہا ہوگا اور کرایہ دار ہی اسے اتنا غلیظ کر گئے تھے۔ 3 مرلے کے اس گھر کی پہلی منزل پر 2 چھوٹے چھوٹے ڈربے نما کمرے تھے، اور ان دونوں کے بیچ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں لگ بھگ 10 فٹ کی جگہ ہوگی، جس میں آدھے میں باورچی خانہ اور آدھے میں غسل خانہ تھا۔ اس کے سامنے 4-5 فٹ کی جگہ کا برآمدہ تھا۔ کرایہ مناسب تھا، مگر جب تک وہ اسے رنگ و روگن اور کچھ ضروری مرمتیں نہ کروا کر دیتے میں اس میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ وہ خود بھی تنخواہ دار اور سفید پوش ہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پاس کہ وہ مرمت اور رنگ و روگن کروا کر دے سکیں۔ اگر میں انہیں 2 ماہ کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیتا اور اس کے علاوہ جو اس سے بھی اوپر خرچ ہوتی رقم وہ بھی دے دیتا تو وہ اس رقم کو 2 ماہ کے بعد کے کرائے میں ایڈجسٹ کر لیتے۔ میں آپ کو سوچ کر اور مشورہ کر کے بتاؤں گا، اگر آپ مجھے چند دن کا وقت دے سکیں تو۔ میں نے ان سے مہلت مانگی۔ دیکھتے میں شریف آدمی لگتے تھے۔ وہ خود تھے، ان کی بیوی اور 2 لڑک پن کی عمر کے بیٹے۔ نچلا پورشن بھی اتنا ہی چھوٹا سا بنا ہوا تھا، بس اس میں چھوٹا سا لاؤنج اضافی تھا۔ جب تک چاہیں سوچیں بیٹا، اس گھر کو اس حالت میں تو کوئی بھی کرائے پر نہیں لے رہا۔ جو بھی آتا ہے دیکھ کر اور مرمت کی مد میں لمبی فہرست پکڑا کے چلا جاتا ہے۔ نہ میرے پاس گنجائش ہے اور نہ کوئی تعاون کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے ترس بھی آیا۔ آپ اس کی مرمت اور رنگ و روغن کا تخمینہ لگوائیں، میں اپنے حالات چیک کرتا ہوں۔ اگر میں نے یہ پورشن لے بھی لیا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں اسے چھوڑ کر جاؤں گا تو اس کی موجودہ حالت سے بھی بہتر حالت میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے اس بات کا یقین ہے بیٹا، انہوں نے کہا۔ کچھ تھوڑا سا سامان ہے جو ہم نے ممٹی میں رکھا ہے، اگر تم نے یہاں منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا تو اس میں سے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ 2 سنگل پلنگ ہیں اور ایک صوفہ کم بیڈ ہے، بستر اور پردے ہیں، کچھ برتن ہیں، چولہا ہے، کپڑے دھونے والی مشین ہے اور ایک چھوٹا سا فریج بھی ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ وہ سامان آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو لگ بھگ فرنشڈ گھر والی پیشکش تھی۔ ایک کرایہ دار کا سامان تھا، امانتاً رکھا ہوا ہے، مگر وہ پلٹ کر آیا ہی نہیں۔ اس کے ذمہ 10 ماہ کا کرایہ تھا، ہر مہینے کچھ نہ کچھ عذر پیش کر دیتا تھا۔ میں بھی اس کی مجبوریوں کی داستانوں پر یقین کرتا رہا، اور ایک دن وہ بغیر بتائے اپنا ضروری سامان لے کر، جتنا کہ وہ سہولت سے لے کر جا سکتے تھے، اس وقت گھر سے چلے گئے جب ہم گھر پر نہیں تھے۔ اوہو، آپ کے پاس اس کا کوئی اور اتا پتہ نہیں تھا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، میں نے اس کی اور اس کی بیوی کی شکلوں پر ہی اعتبار کیا تھا، مگر آپ نے تو ساری معلومات رکھی ہوتی ہیں اپنے کرایہ دار کے بارے میں۔ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے شناختی کارڈ کی کاپی بھی لیں گے، ایک ضمانتی بھی درکار ہوگا، اور اس کا مستقل پتہ اور شناختی کارڈ نمبر وغیرہ بھی۔ کرایہ 2 ماہ کا ایڈوانس اور ہر ماہ کا کرایہ مہینے کے آغاز میں۔ اسی سے ڈسے جانے کے بعد میں نے اتنا کڑا کرایہ نامہ بنوایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو سب کاروائی زبانی کلامی ہوتی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو ایسی ضمانت رکھنا چاہیے، اور ویسے ہم سب اسی طرح سیکھتے ہیں۔ دھوکے انسان کو یوں بھی زندگی کے سب سے اہم سبق سکھاتے ہیں۔ سوچا تھا کہ میں اسی وقت اس سے حتمی بات کر لیتا اور اسے کام شروع کروانے کا کہہ دیتا، مگر جس نے میرے ساتھ رہنا تھا اس سے پوچھنا اور اسے ایک بار دکھا لینا بھی ضروری تھا۔ شرم تو نہیں آ رہی حبیبی میرے اور اجمل کے ہوتے ہوئے ہوٹلوں میں رہنے پر؟ اس نے ملتے ہی سلام نہ دعا بس مجھے لتاڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے یہی توقع تھی، بس کچھ مجبوریاں تھیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اور سنا، سب لوگ کیسے تھے وہاں؟ آنٹی، انکل اور وہ تمہاری بہن حالہ؟
کھانے کا آرڈر اسی نے دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ایک بھائی بھی ہے میرا اب، حاتم 2 سال کا ہے۔ میں نے جیسے اعتراف جرم کیا تھا۔ واو، تمہیں وہاں جا کے علم ہوا تھا؟ نہیں، مجھے معلوم تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، مگر شرمندگی کے باعث تم لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ کون سا کوئی غلط کام ہوا ہے؟ اچھا چھوڑو اس ذکر کو۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا۔ سوچا تھا کہ مثلث کے 3 زاویے ہوں گے تو زیادہ گپ شپ رہے گی، مگر تم نے اجمل کے لیے منع کر دیا، کیوں؟ تم سے اکیلے میں ملنے کو دل چاہ رہا تھا محب۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ اور یہ تم کرائے پر گھر کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ چند دن میرے پاس رہو، پھر تمہیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا، فوج میں یا کسی یونیورسٹی میں۔ بس کچھ مجبوریاں ہیں دوست، کرائے پر گھر لینا پڑے گا۔ فوج کے لیے میری عمر کی حد گزر چکی ہے۔ یوں بھی کالج میں کافی ڈسپلن سیکھ لیا ہے، اور مجھے ایسی بار بار جگہ تبدیل کرنے والی نوکری پسند نہیں۔ میں انکل سے مل کر پوچھوں گا کہ وہ میرے لیے کون سی اچھی نوکری تجویز کرتے ہیں۔ تم مزید پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھتا ہوں کہ کس ملازمت کے لیے کس طرح کی تعلیم درکار ہوگی۔ حالہ کیا پڑھ رہی ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، اسے بھی اب کہیں داخلہ لینا ہے اب۔ میں نے گول مول سا جواب دیا۔ اچھا، اس کا رجحان کس طرف ہے؟ اسے فائن آرٹ کا شوق ہے، میں نے بتایا۔ حالہ نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ واو، یہ تو بہت اچھا ہے، لڑکیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کاش وہ یہاں ہوتی اور یہاں نیشنل کالج آف فائن آرٹ سے تعلیم حاصل کرتی، اس نے جوش سے کہا۔ وہ یہی ہے محب، میں نے اسے ہولے سے بتایا۔ یہاں؟ کہاں ہے وہ؟ میرا مطلب پاکستان سے تھا۔ وہ تو لندن میں ہے نا؟ نہیں، وہ میرے ساتھ پاکستان آئی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس کا چہرہ چمک اٹھا، یا شاید مجھے ہی محسوس ہوا تھا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تم رہائش ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اس نے کہا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہاری نانی کے ہاں گیا، ان کے ہاں تو بہت رونق لگی ہوئی ہے، پہلے جیسا گھر تو لگتا ہی نہیں ہے وہ، اسی لیے میں اور حالہ اب وہاں نہیں رہ سکتے، میں نے ہولے سے کہا۔ یوں بھی اب حالہ میری کھانا پلیٹ میں پڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے میری پلیٹ میں اور کھانا ڈالا اور ہم خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اس وقت اس میز پر خاموشی کا ہونا ضروری ہو گیا تھا، جانے میرے منہ سے کیا بات نکل جاتی۔ تم خود بھی تو کچھ کھاؤ نا، میں نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو تم؟ میں آؤں گا تم سے ملنے۔ ابھی تو ایک سستا سا ہوٹل ہے جس میں قیام ہے، چند دن میں ایک کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے تو تم آنا۔ یوں بھی مجھے اس کرائے کے گھر کے لیے انکل کی شخصی ضمانت دینے کی ضرورت ہے، ان سے کاغذوں پر دستخط کروانا ہوں گے تو آؤں گا۔ حالہ کو بھی ساتھ لے کے آنا، امی اس سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ حالہ کا نام لیتے سمے اس کا چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ اور آج کل داخلے ہو رہے ہیں، جلدی سے اس کا داخلہ بھی کروا دو، کہیں دیر نہ ہو جائے، میری والدہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، حالہ بھی تمہارے ساتھ آئی ہے۔ جانے اسے کیوں خوشی ہوئی تھی؟ اسے کیا کچھ بتانے کو سوچ رکھا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس بارے میں مزید سوچ لینا چاہیے۔ کیا میں اتنے اہم معاملے میں اسے شریک راز کر سکتا تھا؟ بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ آپ اپنا راز کسی کے حوالے کریں تو اپنی عزت اس کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس روز حالہ نے اپنے سینے کا بوجھ میرے سر پر الٹ دیا تھا، جو ٹپک ٹپک کر میرے کندھوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح جم گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری امی جان یوں حالہ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گی، اصل مجرم اسی گھر میں دندناتا اور ہراساں کرتا رہے گا۔ مگر امی جان کی نظر میں وہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے تھے کہ وہ انہیں منع کرنے کے بجائے، انہیں مجرم قرار دینے کے بجائے حالہ کو اس کا قصوروار سمجھتی تھیں۔ یوں چلو، سامنے نظر نہ آؤ، دوپٹہ یوں اوڑھو، یوں نہ بیٹھو۔ حالہ کے بتانے کے بعد میں نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ امی جان حالہ پر بہت سختی کرتی تھیں، حالہ کو ان سے اس طرح کی سختی کی توقع بھی نہ تھی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اسے وکٹم شیمنگ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ جب سوشل میڈیا پر آتا ہے تو ہر 2 لوگ اسے 2 مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی 4-5 سالہ بچی کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور بعد ازاں اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے، شواہد بتاتے ہیں کہ مارنے سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی، ایک شخص یہ خبر سن کر کہے گا کہ ایسا کرنے والا بہت ظالم آدمی ہے، اسے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ دوسرا کہے گا لوگ اپنی بیٹیوں کو گھروں کے اندر کیوں نہیں رکھتے، کیوں انہیں گھر سے باہر بھیجتے ہیں، گویا اس بچی کا جرم اس کی آبرو ریزی کر کے اس کا قتل کر دینے والے سے بڑا ہو۔ اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وکٹم شیمنگ کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے۔ بیٹی عزت لٹوا کر زندہ گھر لوٹ آتی ہوگی تو سب سے پہلے اس کے گھر والے ہی کہتے ہوں گے کہ تم باہر کے لینے گئی تھی۔ جو مر کر لوٹتی ہوگی اس کی ماں کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہوگا کہ تم نے بیٹی کو باہر کیوں جانے دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو اسلام سے پہلے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے، اب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کے لیے پنجرا بنوا کر اس میں رکھنا چاہیے کہ نہ وہ اس پنجرے سے نکلے اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے گر جاتے ہیں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں میز یا کرسی گندی ہے، اس نے میرے بچے کو گرا دیا۔ بسا اوقات زمین کو جوتوں سے مارتے ہیں کہ زمین گندی ہے، اس نے ہمارے بچے کو گرایا ہے۔
ہمیں اسی عمر سے عادت پڑ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی برا ہو اس کا مدعا دوسروں پہ ڈال دو. دوسروں کو قصوروار کہنے کی تربیت ہی کے باعث ہم مظلوم کو بھی قصوروار گرداننے لگتے ہیں. مجھے یہ یقین کرنا بھی دشوار تھا کہ وہی کام امی جان حالہ کے لیے کر رہی تھی. وہ تو عجیب صورتحال کا شکار تھی ہی. میں بھی سب جان کر خود کو کسی شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا. میرا وہاں کوئی بس نہیں چل رہا تھا. میں نے یہاں تک بھی سوچا کہ کھڑکی کھولوں اور چھلانگ لگا دوں. خودکشی حرام ہے یہی سوچ کے رک گیا. مجھے یاد آتا تھا کہ کس طرح حالہ نانی کی آنکھ کا تارا تھی. میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں اسے کوئی سخت بات بھی کہہ دوں. اور تو اور امی جان جن کی آنکھ کا میں تارا تھا مجھے وہ اتنا بڑا ہو جانے پر بھی چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرتی، اور اگر کبھی میرے اور حالہ کے بیچ کوئی تو تکار ہوتی تو اس میں وہ مجھے بھی ہلکا سا ڈانٹتی اور حالہ کو بھی. اب جس طرح کے لہجے میں وہ حالہ سے بات کرتی اور اس پر سختی کرتی، اسے جس طرح گھورتی، ذرا سی بات کو لے کر اس پہ چیختی، میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ وہ کبھی اتنی سخت مزاج بھی ہو سکتی تھی. حاتم پر بھی وہ سختی کرتی مگر اس وقت جب ابا گھر پہ نہ ہوتے. حاتم میں ابا کی جان تھی. وہ اس کی بدتمیزیوں کو بھی اس کی عمر کی معمولی شرارت کہتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شرارتی بچے ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں. مجھے یاد آتا کہ نہ میں اس عمر میں ایسا تھا نہ اس عمر کے بعد، نہ ہی کبھی میں نے حالہ کو اس طرح کی شرارتیں کرتے دیکھا تھا. اس نوعیت کی شرارتیں جنہیں میں بدتمیزی سمجھتا تھا امی جان ابا کے سامنے یوں خاموش ہو جاتی اور برداشت کرتی جیسے کہ وہ ابا کی زر خرید غلام ہوں. ایسا صرف حاتم کے معاملے میں ہوتا تھا. وہ ابا کی محبوب بیوی تھی اور ابا انہیں بہت شوق سے لندن ساتھ لے کے آئے تھے. اس کے لیے انہوں نے سالوں کوشش کی تھی. میں حاتم کی شرارتیں بہت برداشت کرتا تھا. جس طرح وہ صوفوں پر اچھلتا بندروں کی طرح لگتا تھا. کبھی وہ میرے اوپر چڑھ جاتا اور توقع کرتا کہ میں اس کا گھوڑا بنوں اور اسے جھولے دوں. مجھے بہت کوفت ہوتی. دل ہی دل میں خود کو کوستا کہ میں وہاں آیا ہی کیوں. امی جان بھی ایسے میں مجھ سے کہتی کہ اس کا کہنا مان لو، بچہ ہے، ذرا دیر کو خوش ہو جائے گا. میں مجبوراً اس کا گھوڑا بنتا مگر اس سے انتقام لینے کی خاطر ہر بار اس کا گھوڑا بری طرح الٹ کر گر جاتا تھا. وہ روتا اور مجھے سکون ملتا. میں سوچتا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی مجھ سے گھوڑا بننے کو نہیں کہے گا، مگر وہ اگلے ہی دن بھول چکا ہوتا تھا اور مجھے پھر اس کا گھوڑا بلکہ گدھا بننا پڑتا. میں بہت سی وجوہات کی بنا پر سوچتا تھا کہ کاش میں تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوتا. حالانکہ مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہ تھا. میں ابا سے کھل کر بات کر سکتا تھا نہ امی جان سے. وہ میری بہن تھی، اسی وجہ سے اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جہاں وہ ہر سانس خوف کے زیر اثر لیتی اور کسی اور کی غلطی کا سارا الزام اس پر عائد کیا جاتا تھا. ایسا کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں تھی. ماں جو کہ بیٹی کی پہلی سہیلی ہوتی ہے، ماں جو کہ بیٹی میں اپنا آپ دیکھتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو خود سے بہتر دیکھنا چاہتی ہے. ہمارے ہاں بہت سے سسرال والے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں عمر بھر تانے اور کوسنے دیتے رہتے ہیں اور اس بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے میں صرف ماں ہی ہے جو اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے تانوں سے بچاتی ہے. ماں ہی کے پیار کا حوالہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، اسی لیے اس کا حوالہ دیا. حالات سے تنگ آ کر اور کوئی راہ نجات حالہ کے لیے نہ پا کر ابا سے ایک بار کہا بھی کہ اگر میں واپسی کی سیٹ کی بکنگ تبدیل کروا لوں اور جلد چلا جاؤں تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ میں کیوں جلد جانا چاہتا ہوں. میں نے داخلے بند ہو جانے کا عذر تراشا اور انہوں نے جواز پیش کیا کہ سیٹ کی بکنگ تبدیل کروانے میں کافی زیادہ رقم دینی پڑتی ہے. ان کی جیب شاید اس کی اجازت نہیں دیتی. میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد کا سارا عرصہ مجھے خود پر بہت جبر کر کے وہاں رہنا پڑا تھا. کرایہ پر لیے گھر کی مرمت اور تزئین کا کام جلد ہو گیا تھا. جہاں رقم کا مسئلہ نہ ہو وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ملازمت بھی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی. محیب کے والد نے مجھے کہا تھا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کروں. ان کے خیال میں مجھے ملازمت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ پڑھائی اور ملازمت کے بعد میرے پاس کوئی وقت نہ بچتا. اصل میں انہیں علم نہیں تھا کہ میری زندگی میں کس کس نوعیت کے مسائل تھے. میرے لیے کام کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ سانس لینا. اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. اگرچہ میرے پاس کافی رقم موجود تھی مگر کچھ کیے بغیر اگر میں وہ رقم خرچ کرنے لگتا تو جلد ہی خالی ہاتھ ہو جاتا. بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں نے حالہ کا داخلہ اسی کالج میں کروا دیا تھا جہاں وہ پڑھنا چاہتی تھی. وہ بہت خوش تھی. ہوٹل سے گھر میں منتقل ہونے کا مرحلہ کچھ ایسا مشکل نہ تھا. ہمارے پاس سامان ہی کیا تھا. اچھا ہوا کہ ہمیں اس کرائے کے گھر میں بہت سا سامان مل گیا تھا. دونوں کمروں کے لیے ایک ایک پلنگ، پردے اور درمیانی سائز کا فریج، واشنگ مشین، چولہا اور کچھ انتہائی ضرورت کے برتن. میں نے اپنے مالک مکان سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم گھر چھوڑ کے جائیں گے تو اس سے بہت اچھی حالت میں چھوڑ کر جائیں گے.
میں نے سامان دینے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایسے حالات میں ہماری بہت بچت ہوئی تھی۔ اس سامان میں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا۔ اگر نہ ہوتا تو ہمیں اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر ایک ایک کر کے وہ سب کچھ لینا پڑتا۔ حالہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس نے کمروں میں پلنگ سیٹ کیے، تولیے اور بستر ہم نے نئے خریدے تھے۔ کچن کا سامان موجود تھا، بس پلیٹیں، کپ اور گلاس نئے خریدے تھے، اور کچھ غسل خانے کا سامان۔ وہ ایک انتہائی اعصار پسند نوجوان لڑکی کے روپ میں نظر آتی تھی۔ ہمیں وقت مجھ سے لڑنے یا معمولی باتوں پر مجھے نانی سے ڈانٹ پڑوا کر خوش ہونے والی لڑکی کہیں مر گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اس کا نجات دہندہ بن کر جو وہاں گیا تھا، اسے کوئی راہ نظر نہ آتی تھی کہ اس کی حمایت کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے کئی بار سوچا ہے بھائی کہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولوں اور اس میں سے چھلانگ لگا دوں۔ کھڑکی کھول کر بارہا یہ بھی اندازہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیچے گروں اور بچ جاؤں۔ اس صورت میں باقی زندگی اور بھی زیادہ مجبوری والی گزاروں۔ اس دن اس نے کہا تھا۔ اس کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ایسا ہرگز نہ کرنا حالہ، میں نے اس سے کہا تھا۔ میں بات کروں گا امی جان سے بھی اور ابا سے بھی۔ کوئی فائدہ نہیں بھائی ابا سے بات کرنے کا، نہ امی سے۔ ابا تو صاف انکار کر دیں گے، جیسے کہ انہوں نے امی کے سامنے الٹا سارا الزام مجھ پہ لگا دیا، مجھے کم عقل، نہ سمجھ اور جانے کیا کیا قرار دے دیا۔ امی جان نے میری نسبت ان کی بات پر زیادہ یقین کیا۔ مجھے پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ ابا کس طرح کا پیار کرتے تھے مجھ سے۔ ان کے قریب ہونے سے مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ وہ امی کے سامنے ایسی توجہ اور محبت کا اظہار اس طرح کرتے تھے جیسے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہوگا، مگر امی کی نظر چرا کر وہ عجیب سے انداز سے مجھے چھونے لگتے۔ سر جھکا کر بڑی مشکل سے ایک ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی حالہ، میں نے اس سے کہا۔ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں بھائی، اور جس پس منظر سے تعلق رکھتی ہوں وہاں تو بہت پہلے سے لڑکیوں کو یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اس نے کہا تھا آج کل کے زمانے میں یہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھے اور برے انداز سے چھونے میں تفریق سکھائیں۔ گھر سے باہر نکلنے والے بچے اب صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ان تمام خطرات کی زد میں ہیں۔ جو خدشے اور خطرات پہلے صرف لڑکیوں کو ہوتے تھے، آج کل بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا فرق سکھایا جاتا ہے۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے جسم کو غلط انداز سے چھو رہا ہے تو شور مچائیں، اگر کوئی نظر نہ آئے تو بھی چلائیں، تاکہ کوئی نہ کوئی سن لے اور آپ کی مدد کے لیے آ جائے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ہاتھوں پامال ہوتے ہیں، اپنے محرم رشتوں کے ہاتھوں ہی، والدین کے، دوستوں، کزنز، ملازمین اور اساتذہ وغیرہ۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے۔ نفس کے غلام، وحشی اور جنونی لوگ اب اپنی ہوس کے لیے، حتیٰ کہ ماموں چچا بھی، لڑکا دیکھتے ہیں نہ لڑکی، نہ زندہ دیکھتے ہیں نہ مردہ۔ تم نے امی کو واضح طور پر بتایا تھا سب کچھ؟ میں نے پھر پوچھا تھا۔ سب کچھ بھائی، بہت واضح، اور ایک بار نہیں کئی بار اس نے بتایا۔ جب امی جان نے ہر بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جو پینٹیں پہنتی ہوں میری قمیص تنگ ہوتی ہے، میں سر پر کوئی اسکارف دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس کی وجہ سے کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھی دل للچا سکتا ہے، اس کے بعد میں نے گھر پر کھلے کھلے لباس پہننا شروع کر دیے۔ اسکول میں تو مجھے یونیفارم میں پینٹ ہی پہننا پڑتی تھی۔ ابا مجھے اسکول سے لینے آیا کرتے تھے، مجھے ان کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھنے سے ڈر لگنے لگا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول سے پیدل نکلتی اور طویل فاصلہ طے کر کے واپس آتی تھی۔ جاتے ہوئے ان کے ساتھ جانا میری مجبوری تھی کہ اسکول پہنچنے کا وقت مقرر ہوتا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کچھ کر سکوں حالہ، مگر میں خود کو بہت بے بس پاتا ہوں۔ میں نے اسے بہت بے بسی سے کہا تھا۔ آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، خود کو کچھ کر لیتی۔ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ڈائننگ ٹیبل رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ہم نے 2 کرسیاں ایک میز کے ساتھ خریدی تھی، انہیں حالہ نے وہاں رکھ دیا تھا جہاں ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے تھے، اور چند مربع فٹ کی جگہ کے بعد وہ چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ وہ ایک سگڑ اور خاموش تپسی لڑکی بن گئی تھی۔ حالات نے اس کے اندر کی مغرور، ضدی اور چنچل سی لڑکی کو مار دیا تھا۔ اللہ نے خود ہی اسباب پیدا کر دیے ہیں حالہ، اس کے لیے تمہیں اتنا میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کھانے کی تعریف بھی کی۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، آپ بات بدلنے کے بہت ماہر ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں نے اسے بہت عرصے کے بعد یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، کھانا واقعی بہت لذیذ ہے، تم بالکل امی جان کی طرح کھانا بناتی ہو۔ امی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اس نے کہا۔ کھانے کے دوران ہمارے بیچ یوں 2-4 باتوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تو ہم یوں جلدی میں ہوتے تھے کہ آپس میں سرسری سلام دعا کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، جھجکنا نہیں، میں نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ محب کسی وقت گھر پر آنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے کہا۔ اس کی امی بھی کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں کسی دن ان کی طرف کھانا کھائیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہولے سے کہا۔ محب میرا عزیز ترین دوست ہے، تمہیں اس کا علم ہے۔
میں نے کہا، اس کے والد نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے اور کبھی مجھے ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جانے کیوں ابا کا ذکر آ گیا، اس کے چہرے کا رنگ یکسر بدلا تھا، جس طرح سے آپ کو مناسب لگے۔ ہمارے گھر میں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے مناسب، اس نے تعبیر پیش کی۔ محب اور طرح کا لڑکا ہے، اسے ایسی سطحی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسے سمجھایا، تاہم پہلے ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو انہیں آنے دیں۔ مالک مکان سے 2 کرسیاں ادھار مانگ لیں گے۔ اس نے حل سوچا جو کہ آسانی سے قابل عمل تھا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس نے میرے سر پر اس وقت بوم پھوڑا تھا جب میں واپسی کے لیے اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ میں نے حودنکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا حالہ؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سننی ہیں، اس نے رسام سے کہا۔ میرے خیال میں ان حالات میں یہی بہترین حل ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا حالہ، میں نے کبھی تمہیں اپنی بہن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ اب تو آپ کو علم ہو گیا ہے نا کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں۔ تمہیں علم تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے بھی ابھی اس بات کا علم ہوا ہے جس روز امی آپ سے بات کر رہی تھی، اور جبھی مجھے پتہ چلا کہ ابا میرے سگے ابا نہیں ہیں اور میں آپ کی سگی بہن نہیں۔ مجھے بھی یہ جان کر انتہائی دکھ ہوا تھا کہ کیسے ایک سگا باپ اپنی بیٹی پر بری نظر رکھ سکتا ہے۔ ان کی نظر پھر بھی بری ہے، کیونکہ میری نظر میں تو وہ میرے باپ ہی ہے نا۔ انہوں نے میرا ہر رشتے سے اعتبار ختم کر دیا ہے، ہر مرد سے خوف میں مبتلا کر دیا ہے مجھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کو اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ اس نے اپنی نمناک آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میں کچھ وقت چاہتا ہوں، اس کے بارے میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مگر آپ تو واپس چلے جائیں گے، اس نے خدشے کا اظہار کیا۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا حالہ، کوئی وعدہ نہ جھوٹی امید۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور مجھے خیالوں کی دنیا میں بھٹکتا چھوڑ گئی۔ مجھے اس روز کے واقعات یاد آنے لگے۔ تم حالہ سے شادی کر لو حبیب، انہوں نے کہا تھا، اور میرے اوپر کئی آسمان آ گرے تھے۔ حالہ میری بہن ہے امی جان؟ میں نے خود کو بمشکل ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے سے روکا، یہ کہنے سے روکا کہ ان کا دماغ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے حبیب، انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ حالہ تمہاری خالہ شبنم کی بیٹی ہے، اسے میں نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ شبنم نے خودکشی کر لی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا امی جان؟ میری یاد کے گوشوں میں ایک مدھم سی یاد نے سر ابھارا تھا۔ جس نے اس سے شادی کی تھی، اس نے گھریلو دباؤ میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ان کے اعلیٰ خون میں نیچ خون کی ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی عدت کی مدت اس وقت ختم ہوئی تھی جب حالہ پیدا ہوئی۔ شبنم نے خودکشی سے پہلے خط لکھا تھا کہ وہ اس بڑے خاندان کی پوتی کو اس نیچ پیشے میں ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کے باپ کو ایک روز اس بات کا علم ہو کہ اس کی بیٹی میں اس کا خون ہے جو کہ اس کوٹھے پر پیشہ کرتی ہے۔ اوہو، انہیں اپنی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تعصب سے کہا۔ میری یاد میں ان کا خوبصورت چہرہ آ گیا تھا۔ حالہ انہی کا پرتو تھی، ایک خوبصورت لڑکی، بس وہ ایک جذباتی اور جلد باز لڑکی تھی۔ آپ نے نانی کی کوششوں کے باوجود حالہ کو یہ پیشہ کیوں نہیں اختیار کرنے دیا؟ حالہ کو میں نے اس کی پیدائش کے سمے سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ مجھے کبھی شبنم کی بیٹی لگی ہی نہیں، اسے میں نے اپنا ہی سمجھا ہے ہمیشہ۔ شبنم نے امی کی خواہش پوری کی اور پیشہ اختیار کیا۔ میں نے کبھی خود کو اس پر آمادہ نہیں کیا، بس گانے کی حد تک رہی۔ حالہ کو بھی اس پیشے میں ڈالنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ حالہ کا باپ کون ہے امی، اور کس خاندان سے تعلق ہے اس کا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا باپ بہت عرصہ ہوا ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد کوئی جواز ہی نہ رہا اس کے خاندان کا کھرا نکالنے کا، اور نہ ہی مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کی، انہوں نے بتایا۔ باہر ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا، ہم سمجھے کہ ابا لوٹ آئے ہوں گے، مگر حالہ کی بات سن کر اس روز مجھے علم ہوا کہ وہ کھٹکا حالہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر بتاؤ کیا سوچا؟ انہوں نے سوال کیا۔ پھر کیا امی جان، شادی کر لو گے تم حالہ سے؟ میں اس کام کو انتہائی رازداری سے کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اس سے نکاح کر کے تم اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ شروع میں تمہیں کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آئیں گی، مگر جلد تم سنبھل جاؤ گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اسے بھی مضبوط بنا سکو گے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا امی جان، وہ میری بہن ہے۔ اصل میں تو وہ تمہاری بہن نہیں ہے حبیب، انہوں نے زور دے کر کہا۔ تمہیں بتا چکی ہوں میں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، یہی ایک محفوظ راستہ ہے۔ میں اسے بہت عرصے تک اس گھر میں بچا نہیں سکوں گی، یہ یہاں رہے گی تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ ان کی آواز میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا، مجھ سے یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے بچا لو بیٹا، میرا گھر بچا لو حبیب، وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، میرا دل ان کے آنسوؤں سے پگھل رہا تھا۔ حالہ نے مالک مکان کی بیوی سے 2 کرسیوں کا کہا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ممٹی میں ان کی 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ ہم جب بھی چاہتے استعمال کر سکتے تھے۔ وہ فولڈنگ کرسیاں تھیں، فولڈ ہو کر وہ کم جگہ لیتی تھیں۔ میز پر حالہ نے ایک چادر ڈال دی۔
اور سادہ سا کھانا بنایا تھا۔ محب اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ وہ ایک بہت ہی نفیس خاتون تھی۔ میری تو ان سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی تھی، مگر حالہ ان سے اور وہ حالہ سے پہلی بار مل رہی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے حالہ، محب کی والدہ نے کھانے کے دوران کہا تھا۔ حبیب، تمہاری بہن نہ صرف پیاری ہے بلکہ سلیقہ شعور بھی ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے اور حالہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہیں کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ شکریہ آنٹی، حالہ نے کہا۔ آؤ نا کبھی اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر، انہوں نے قہوہ پیتے ہوئے کہا تھا۔ جی آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اب کہ میں نے کہا، سوری آنٹی، ہمارا چھوٹا سا سادہ سا غریب کھانا ہرگز آپ کے لائق نہیں ہے، میں نے انہیں رخصت کرتے وقت کہا تھا۔ ایسے ہرگز مت کہو بیٹا، اچھا خاصا ہے تمہارا گھر، جس گھر میں حالہ ہو وہ گھر غریب کھانا نہیں کہلا سکتا، انہوں نے حالہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرما گئی تھی۔ محب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری، انہوں نے سوال کیا تھا۔ بہت اچھی، حالہ نے اعتماد سے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے داخلے کے لیے مدد بھی کی اور کوشش بھی۔ اوہ، وہ شکریہ میری ماما کا حق ہے، انہوں نے سب کچھ کروایا۔ تمہاری پرنسپل میری دوست ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، آنٹی نے شفقت سے کہا۔ جی ضرور، کچھ ہوا تو آپ ہی کو بتاؤں گی، حالہ نے کہا۔ اس اتوار کو تم دونوں رات کا کھانا ہمارے ہاں کھانا۔ جاتے جاتے وہ مدعو کر گئی تھی۔ آپ کو ایسے حالات میں رہنے کی کیا ضرورت ہے امی جان، میں نے ان سے کہا تھا۔ ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہنا پسند کریں گی جو کہ اپنی اصلیت آپ کو دکھا چکا ہے۔ چھوڑے ابا کو، آپ بھی چلیں واپس اپنے ملک میں، وہیں ہم سب اکٹھے رہیں گے پہلے کی طرح۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ اماں نے گھر میں کس قسم کے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ انہیں اپنے گھر میں ایسے ہی لوگ چاہیے تھے، انہیں اس عمر میں سہارا چاہیے، مالی بھی اور جسمانی بھی، جو کہ میں انہیں نہیں دے سکتی، اور میں حالہ کو بھی اس کام کے لیے ان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ابا جیسے کرپٹ انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہ لیں۔ انہوں نے میرے ساتھ شادی کی تو اسے نبھایا بھی ہے، اپنے خاندان سے ٹکر لی، ان سب کو چھوڑ کر دیارے غیر آبسے اور ان سب کی مخالفت کے باوجود مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ان کے کردار کے سکم سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں حیران تھا کہ امی جان کیسے اتنی بڑی بات کو نظر انداز کر سکتی ہیں۔ شاید اس میں بھی زیادہ دخل میری ہی غلطی کا ہے، انہوں نے ہولے سے کہا۔ اب میں اس غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہارے ابا کو چھوڑ سکتی ہوں۔ آپ کی کیا غلطی ہوئی اس میں؟ میں حیران تھا۔ میں نے پاکستان میں حالہ کی ولدیت کے خانے میں تمہارے ابا کا ہی نام لکھوایا تھا۔ یہاں ان کے ریکارڈ میں میرا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا، جو کہ ایک بیٹا تھا۔ وہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی تھی اور ویزا نہ ملا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں حالہ کو ساتھ لے جاؤں کہ وہ امی کے خطرناک ارادوں سے محفوظ ہو جائے۔ چونکہ وہاں کے ریکارڈ میں حالہ کا اندراج تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ تجویز تمہارے ابا کو دی اور یوں حالہ ہمارے ساتھ یہاں آ گئی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایسا کیوں کیا آپ نے امی؟ کاش آپ ایسا نہ کرتی، میری عمر زیادہ ہو گئی تھی اور میں آپ کے ساتھ نہیں بھی آ سکتا تھا تو آپ اکیلی آ جاتی، حالہ وہاں رک جاتی اور میں بھی۔ نانی کو میں کسی بھی ایسے ارادے پر عمل نہ کرنے دیتا جس کا آپ کو خدشہ تھا۔ میں بالکل اکیلی آ جاتی، اپنے سارے پیارے وہاں چھوڑ آتی۔ وہ سسکی، آپ کے پاس تو یہاں آ کر حاتم آ گیا نا، آپ کو ابا مل گئے، حاتم مل گیا۔ جانے کیوں حاتم کا دنیا میں آنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ تم نہ ہوتے، حالہ بھی نہ ہوتی تو میں کیسے سکون پاتی؟ حالہ کو تو آپ اب بوجھ سمجھنے لگی ہیں جسے کسی بھی صورت آپ کو اتارنا ہے۔ نہیں، وہ ہرگز بوجھ نہیں ہے، میں اسے بچانا چاہتی ہوں، میں اپنا گھر بھی بچانا چاہتی ہوں۔ مرد کی فطرت ایسی ہی ہے، نیا کھلونا نظر آ جائے اپنا نہ ہو تو بھی للچانے لگتا ہے، نہ مل سکے تو اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ عجیب سے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں میں۔ حالہ کو میں سوائے اپنی بہن کے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا امی جان، تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے وہ تمہاری بہن نہیں بن جائے گی، انہوں نے کہا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس سے نکاح کر کے اسے ساتھ لے جاؤ، تم بھی وقت لو، خود کو اس کے لیے تیار کرو اور اس سے رشتہ ازدواج تب قائم کرنا جب تم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگے۔ انہوں نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ باندھے۔ میں اسے واپس لے جاتا ہوں امی جان، وہاں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا، آپ شامل ہو سکیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ میں اکیلا ہی سب کر لوں گا۔ اس نے انتہائی یقین دہانی کروائی۔ اس دنیا میں ہر طرف بھیڑیے منہ کھولے بیٹھے ہیں، بغیر نکاح کیے تم اسے ساتھ لے جانے کی بات کرو گے تو تمہارے ابا ہی نہیں مانیں گے۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ ان کے لہجے میں وہ یقین تھا جو کسی بھی ماں کو اپنے فرما بردار بیٹے پر ہوتا ہے۔ اتوار کو محب کے گھر رات کے کھانے کی دعوت ہے، میں نے چائے پیتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اس روز جمعہ تھا، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ آپ اکیلے چلے جاتے؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ انہوں نے ہم دونوں کو دعوت دی ہے حالہ، اور ان کی دعوت میں نے قبول کی ہے۔ میں نے ہم دونوں اور قبول کی ہے پر زور دے کر کہا تھا۔ میرے دماغ میں بہت سی الجھنیں ہیں، لگتا ہے سوچ سوچ کے سر پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیوں، کس بات کی الجھن اور سوچ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو علم ہے کہ مجھے کیا الجھن ہے، کیا سوچے ہے جو مجھے سونے دیتی ہیں نہ ہی پڑھنے؟ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی باتوں کے بارے میں بھول جاؤ۔
मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ और ख़ुद को यही समझाता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसे समझाया, मुहिब के यहाँ क्या लेके जाना चाहिए? वो लोग फल लाए थे तो हम भी फल ही ले जाते हैं। उसने बातिल नाख्वास्ता मशवरा दिया। मिठाई या केक भी हो सकता है। मिठाई के लिए तो किसी वजह का होना ज़रूरी है, या तो उन्हें बताएं कि अच्छा फल ले जाना ठीक रहेगा। मैंने उसकी बात काटी। आप इसलिए इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा दामन दागदार है? उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। प्लीज़ हाला, मैंने उठते हुए कहा, मुझ पर ऐसे जज्बाती दबाव न डालो। मैंने वक्त मांगा था अम्मी जान से, उन्हें बहुत जल्दी थी, मगर तुम्हें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। तुमसे यही दरख्वास्त की थी कि मुझे इस रिश्ते को समझने और इसे तस्लीम करने में वक्त लगेगा। मैंने उम्र के 22 बरस जिस लड़की को अपनी सगी बहन समझा, उसे यूँ फ़ौरन, मेरा मतलब है कि मैं बहुत उलझन में हूँ इस नए रिश्ते को लेकर। मैं आपको कभी मजबूर नहीं करूँगी, उसने रसान से कहा। सॉरी हाला, प्लीज़ किसी से इस बारे में अभी बात न करना, मैंने उससे कहा। किसी से का मतलब है कि किसी से भी नहीं। उसने कोई तासुर नहीं दिया। मैं खाना बना लूँ? वो उठी और किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में सर को थाम लिया कि किस तरह मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँगा। मैंने 2 कमरों का घर भी इसीलिए लिया था। एक कमरा लेता तो सस्ता पड़ता, मगर मैं एक कमरे में उसके साथ किस तरह रहता? शायद ऐसा करता तो ज़िंदगी आसान हो जाती। एक ही कमरे में उसके साथ रहते रहते खुद ही झिझक ख़त्म हो जाती, ताल्लुक़ कायम हो जाता। अपनी सोच पर खुद ही घिन आई, हैरत हुई। क्या मैं वाकई इस रिश्ते को निभाने का इरादा रखता था, जो कि एक तोक की सूरत मेरे गले में पड़ गया था? हबीब और हाला दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं। रात के खाने की मेज़ पर अम्मी जान ने जैसे अब्बा को इतला दी थी, मैं भी जाऊंगा पाकिस्तान मामा। आतिफ ने फ़ौरन तैयारी कर ली थी। हाला क्यों जाएगी? अब्बा ने अब्रू उचकाकर सवाल किया। उसे यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना क्या? यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। उसकी आला तालीम पाकिस्तान में ही दाखिला ले लेगी। वहाँ तो उसकी नानी तैयार बैठी होंगी उसे धंधे पर लगाने के लिए, उन्होंने फ़ौरन कहा। हम अपनी बेटी को वहाँ क्यों भेजें, जानते बूझते हुए भी उसे दलदल में धकेल दें? हाला नानी के पास नहीं जाएगी। अम्मी जान के लहजे में एतमाद था। सिर्फ मैं और हाला इस एतमाद की वजह जानते थे। तो और कहाँ रहेगी हाला? उन्होंने हैरत से सवाल किया। कॉलेज के हॉस्टल में रह लेगी या फिर दोनों कोई किराए का घर ले लेंगे छोटा सा। अम्मी जान मुस्कुराई जैसे उन्होंने तसव्वुर में हमारा छोटा सा घर देख लिया हो। हबीब और हाला एक घर में कैसे रह सकते हैं? अब्बा ने सवाल किया। वो दोनों एक दूसरे के महरम नहीं हैं। क्यों नहीं है महरम? बिल्कुल है महरम। अम्मी जान ने अब्बा की प्लेट में और सालन डाला। रोटी लेंगे आप? और तुम्हें इल्म है ना तरन्नुम के वो दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं? अब्बा ने उनके सवाल को नज़रअंदाज किया। नहीं है सगे बहन भाई, मगर फिर भी महरम है। अम्मी जान ने अब्बा की नज़रअंदाजी को नज़रअंदाज करके एक रोटी उनकी प्लेट में रखी। फिर कैसे महरम हो सकते हैं? अब्बा ने हैरत से सवाल किया। वैसे इस घर में भी तो हाला रहती है, इस तरह तो आप भी उसके महरम नहीं हैं। हाला मेरी बेटी है, मैंने इसे हमेशा बेटी ही समझा है। आपके समझने से वो आपकी बेटी थोड़ी बन गई। ना महरम तो आप उसके हुए ना। यहाँ की बात और है, यहाँ तुम भी हो। वहाँ तो ये दोनों तन्हा होंगे। तुम्हें भी इल्म है कि जहाँ 2 ना महरम जन और मर्द तन्हा होते हैं, उनके साथ तीसरा शैतान होता है। अब्बा जैसे दांत कचकचा रहे थे। शैतान तो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। यूं भी आपने कहा कि 2 नामहरम जन और मर्द के बीच तीसरा शैतान होता है। बच्चियाँ तो महरम रिश्तों के हाथों भी अपनी इज्जत खो बैठती हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये दोनों अब रिश्ता अज़दवाज में बन चुके हैं। उनके बीच में शैतान नहीं आ सकता। अम्मी जान ने अब्बा को शहमात दी। उन्हें अच्छू लग गया। अम्मी जान ने फ़ौरन पानी का गिलास उन्हें पकड़ाया। कब? कैसे? मेरा मतलब है कि उनकी मंगनी की बात तो बचपन से ही तय थी। मैंने अम्मी जान को भी बता दिया था। उन्होंने गलत बयानी की। हबीब अब यहाँ से जाता तो जाने फिर कब आता। मैंने मुनासिब समझा कि दोनों का निकाह कर दिया जाए ताकि वो अपनी बीवी को साथ ले जाए। उसे भी दूसरा हट मिल जाएगी और मेरे सर से हाला का बोझ भी उतर जाएगा, जो कि उसकी माँ जाते जाते मेरे हवाले कर गई थी। उनके लहजे में इतना एतमाद था कि अब्बा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या था। तुमने इतना बड़ा फैसला तन्हा कैसे कर लिया? मेरी मौजूदगी को भी ज़रूरी नहीं समझा? वो हकला कर बोले। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, देखना चाह रही थी कि आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आपके बगैर भला इतना अहम काम कैसे हो सकता है? अब वो मुस्कुरा कर बोली। उस रोज़ उनकी मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कल निकाह है दोनों का, छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया है। आप इस तकरीब के शुरा में शामिल हैं। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी हाला का हाथ हबीब के हाथों में देंगे। हम अपने हाथों से अपनी बेटी हाला का हाथ हबीब के हाथों में देंगे इंशाल्लाह। तुम्हें ये फैसला करते वक्त मुझसे मशवरा करना चाहिए था तरन्नुम। बात मेरे बेटे की शादी की है, इतना बड़ा फैसला तुमने तन्हा ही कर लिया। उनके लहजे में नाराज़गी उतर आई थी। फैसला तो बहुत पहले हो गया था, अब उस पर सिर्फ अमल दरामद होना बाकी है।
امی جان شاید ڈر گئی تھیں، ان کی مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اصل میں حبیب نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں حالہ کو نکاح کر کے اس کے ساتھ بھیج دوں، اس کے لیے بھی وہاں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اسے وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ ابا نے سٹپٹا کر کہا۔ ابا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کرسی غصے سے کھینچ کر کھانا ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے امی جان کو دیکھا، حالہ نے اسی لمحے مجھے دیکھا تھا اور سر جھکا لیا تھا۔ جو بھی ہو نکاح کل ہی ہوگا اور تم دونوں پاکستان جاؤ گے، یہی فیصلہ ہے اور یہی ہم سب کے حق میں اچھا ہے، امی جان نے کہا۔ آپ شاید ان کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ حالہ نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ تم سے کس نے کہا ایسا؟ امی جان نے سختی سے پوچھا۔ ان کے چہرے نے۔ تم سب کچھ جانتی ہو حالہ، چہرے پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ شادی اور یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے، تمہیں اس کی وجہ کا علم ہے؟ کاش تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں اس کا کوئی اور حل سوچتی۔ اس وقت اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ حبیب کو کچھ وقت دینا، اسے اس نئے رشتے کو قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ زبان سے تو کل قبول کر لے گا، مگر اس کا ذہن اس تبدیلی کو ماننے میں وقت لے گا۔ میں سمجھتی ہوں میں نے انہی پر اعتبار کیا۔ مجھے لگا کہ ان حالات میں مجھے انہی سے بات کرنی چاہیے، اگرچہ میں نے انہیں بھائی سمجھ کے سب کچھ بتایا تھا، مگر اگر ایسا نہیں بھی ہے اور آپ نے مجھے ان کے ساتھ نئے رشتے میں منسلک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو میں اس رشتے کو بھی دل سے قبول کروں گی۔ مجھے اس میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، حالہ نے کہا تھا۔ حبیب بھی جلد ہی ایڈجسٹ ہو جائے گا، امی جان نے کہا تھا، مگر اب میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے مالک مکان کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اس نے پوچھا بھی نہیں، اور جب محیب کی ماما نے ہم دونوں کو بھائی بہن کہا تب بھی میں خاموش رہا تھا۔ میں نے ایک فرم میں ملازمت کر لی تھی، شام کی کلاسیں لے کر پڑھائی بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی۔ ان سب مصروفیات نے مجھے اس قدر مصروف کر دیا تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ حالہ پڑھائی کے بعد گھر سنبھالتی تھی، میرے سارے کام وہ اچھی بیویوں کی طرح کرتی تھی۔ مجھے پکا پکایا کھانا، دھلے اور استری کیے ہوئے کپڑے اور ضرورت کی ہر چیز وقت اور مقررہ جگہ پر مل جاتی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے رخصت کرتی اور شام کو تھکی ہوئی ہونے کے باوجود وہ مسکراہٹ سے ہی میرا استقبال کرتی۔ لاکھ چاہ کر بھی میں جواب میں اسے ایسی مسکراہٹ نہیں دے پاتا تھا، بس ایک لفظ کا شکریہ کہہ دیتا۔ اتوار کو ہم نے راستے میں رکشہ روک کر ایک بیکری سے کیک لیا اور محیب کے ہاں جا پہنچے۔ ہم سمجھے تھے کہ وہاں پر صرف ہم ہی ہوں گے، مگر وہاں تو محیب کے خاندان کے کئی لوگ تھے، اس کے چچاؤں کے خاندان، ماموں کے، خالاؤں اور پھپھیوں کے، ملا جلا کر 40-50 لوگ ہوں گے۔ صحن میں ہی بہترین انتظامات کیے گئے تھے، تازہ باربیکیو بن رہا تھا، اس کی خوشبو سے بھوک بڑھ رہی تھی۔ تنور میں تازہ روٹیاں لگ رہی تھیں، کئی طرح کے اور سالن، سلاد اور چاول تھے۔ آخر میں کئی قسم کے میٹھے سرو کیے گئے اور مزیدار اور ہاضم قہوے کے ساتھ توازی کی گئی۔ مجھے بارہا شک ہوا کہ جیسے انہیں علم ہو گیا ہو ہماری شادی کا اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ پارٹی رکھی ہو۔ یہ بھی سوچا کہ ان کے اپنے خاندان میں کسی وجہ سے پارٹی تھی اور اس میں ہمیں بھی مدعو کر لیا گیا تھا۔ آخر میں محب کا بہت اچھا دوست تھا میں۔ ہمیں موٹر بائیک یا گاڑی لے لینی چاہیے۔ واپسی پر رکشے میں سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے حالہ کے دل میں آنے والے خیال نے الفاظ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ امی جان کو شک تھا کہ ابا نکاح کی تقریب میں شامل نہیں ہوں گے، کوئی بہانہ گھڑ لیں گے یا گھر سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ چاہتے بھی تو انہیں نہیں روک سکتی تھیں اگر وہ چلے جاتے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ شامل نہ ہوئے تو ہمیں کوئی بہانہ سوچنا ہوگا جس پر باقی شرکا یقین کر سکیں۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہ تھی۔ میرے خیال کا کیا تھا؟ میرے خیال میں تو نکاح کی تقریب چھوڑ نکاح ہی کی ضرورت نہ تھی، مگر امی جان بڑے شوق سے سارے انتظامات میں مصروف تھیں۔ انہوں نے اپنی سہیلیوں اور ہمسایوں سے تیاریوں میں مدد لے لی تھی۔ حبیب اللہ ولد حالہ قبول ہے؟ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سننے کے بعد میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو قاضی صاحب نے پھر سوال دہرایا۔ سامنے ہی ابا بیٹھے تھے، میں نے انہیں دیکھا۔ اگر میں یہ نکاح نہیں کرتا تو حالہ پھر غیر محفوظ ہو جائے گی، اس ملک میں بھی کہ جہاں کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ آپ اپنی منکوحہ بیوی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگائیں تو وہ آپ پر زنا بالجبر کی شک لکھوا سکتی ہے۔ وہاں ایک لڑکی اس قدر بے بس ہو کہ وہ جسے اپنا باپ سمجھتی ہو وہ بھی اس پر بری نظر رکھے، اس پر دست درازی کرے اور اس کی عزت پامال کرے، مگر وہ خاموش رہے کیونکہ اس کے آڑے کئی مصلحتیں آ جاتی ہیں۔ قبول ہے؟ حبیب اللہ پھر پوچھا۔ کیا قبول ہے؟ حبیب اللہ قبول ہے، قبول ہے۔ میں نے اپنے دائیں طرف بیٹھی گھونگھٹ کی آڑ میں سر جھکائے اس لڑکی کو دیکھا جسے میں نے اس لمحے سے پہلے کبھی اپنی بہن کے سوا کچھ نہ سمجھا تھا۔
مجھ سے پہلے وہ ایجاب و قبول کے مرحلے سے گزری تھی اور اس نے میری طرح سوچ سوچ کر جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ہر بار پوچھنے پر اس نے فوراً قبول ہے کہا تھا۔ ان 3 بولوں نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس سے میں اسے مزید اجنبی سمجھنے لگا تھا۔ جو ہمیشہ سے میری بہن تھی، بہن یا خالہ زاد، اب وہ میری منکوحہ، میری بیوی بن چکی تھی۔ ابا کو امی جان نے اس بازی میں چاروں شانے چت کر دیا تھا، ایسی مات دی تھی کہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ محب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھر لوٹا تو خالہ نے بتایا کہ چند منٹ پہلے ہی محب مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرے گھر پر نہ ہونے کا سن کر وہ گلی میں اپنی گاڑی میں ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی دیکھی ہی نہیں، جانے کن خیالوں میں تھا۔ میں جاتا ہوں، اسے مل کر لوٹ کر واپس آتا ہوں۔ بائک کی چابی اور ہیلمٹ میں نے اسے پکڑایا۔ انہیں ساتھ لے آئے، میں چائے کی تیاری کر رہی تھی۔ خالہ نے کہا اوکے۔ میں نے محب سے کہا بھی کہ خالہ نے چائے کا انتظام کیا ہے، مگر وہ جلدی میں تھا، صرف یہ کہنے آیا تھا کہ اس کی ماما نے مجھے گھر پہ بلایا تھا، انہیں مجھ سے کوئی کام تھا۔ چائے تو پی لو یار، جانے وہ کب سے اتنی محنت کر کے کچھ بنا رہی ہے۔ پھر کبھی صحیح، اب تم دونوں بہن بھائی کھاؤ، کہہ کے وہ چلا گیا۔ حیرت ہے، اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور 5 منٹ میں چلے بھی گئے۔ مجھے اتنی جلدی لوٹتے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا کہ محب کیوں نہیں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ جلدی میں تھا۔ خیریت سے آئے تھے کیا؟ ہاں، کہہ رہا تھا کہ اس کی ماما مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے ہولے سے کہا، جانے کیا بات ہوئی؟ کہہ رہا تھا کہ میں جلد وقت نکالوں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے مجھ سے۔ شاید انہیں کہیں سے علم ہو گیا ہوگا کہ… انہیں کہاں سے علم ہوگا؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کہیں تم نے اس روز کسی سے بات تو نہیں کی ایسی؟ تم اس کی خالہ کے ساتھ بیٹھی رہی تھی نا کافی دیر؟ ہرگز نہیں، ہم تو کالج کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ اسی کالج کی فارغ التحصیل ہے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی، اس نے بتایا۔ جانے اور کیا بات ہے اتنی ضروری؟ میں نے کندھے اچکائے۔ چلا جاؤں گا کسی وقت، دل میں تو سوچا تھا کہ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے جانے کی، مگر تجسس نے اس قدر مجبور کیا کہ میں تیسرے دن ان کے ہاں پہنچ گیا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی بیٹا۔ چائے کے لوازمات سے میں انصاف کر چکا تھا، محب کے والد بھی وہیں پر تھے۔ اصولاً تو ہمیں یہ بات کرنے کے لیے تمہارے گھر پہ آنا چاہیے، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں محب جیسا سمجھا ہے۔ اس گھر میں تم سے اکیلے میں بات نہیں ہو سکتی، اسی لیے تمہیں پیغام بھیج کر بلایا ہے۔ وہ رکی۔ بیٹا، تمہیں شاید اندازہ ہوگا کہ محب تمہاری بہن خالہ کو پسند کرتا ہے۔ ان کے رکنے پر اس کے والد نے بات جاری رکھی۔ اس دن سے جب کہیں اس نے پہلی بار دیکھا ہوگا، میری جلد کے اندر چیونٹیاں چپکنے لگیں۔ اس کی خواہش ہے، وہ خالہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے بہت چاہتا ہے بیٹا، اسے بہت خوش رکھے گا۔ اس روز تم لوگوں کو کھانے پر بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے خاندان والوں کو خالہ سے ملوا دیں۔ تاہم ہم نے سب سے کہا تھا کہ کوئی خالہ کے سامنے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے، کیونکہ پہلے ہم تم سے بات کرنا چاہتے تھے، تم سے باقاعدہ رشتہ مانگنا چاہتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اس کے بڑے بھائی ہو اور ہماری اس خواہش کو، بلکہ اپنے بہت عزیز دوست کی خواہش کو اپنی سفارش کے ساتھ اپنے والدین تک پہنچاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، بلکہ نکاح، تاکہ بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں، اور رخصتی خالہ کی تعلیم ختم ہونے اور محب کے مقابلے کے امتحان کے بعد ہو۔ وہ تو سب کچھ طے کیے بیٹھے تھے اور میرے لب یوں آپس میں جڑ گئے تھے کہ ان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری اس خاموشی کو ہم کیا سمجھیں بیٹا؟ اس کے والد نے سوال کیا۔ کیا تمہیں برا لگا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر پہ بلا کے بات کی ہے، یا یہ کہ تمہیں بتائے بغیر ہم نے خالہ سے اپنی ساری فیملی کو ملوایا ہے؟ نہیں، میں نے بمشکل کہا تھا۔ تمہارے چہرے پر مجھے ناپسندیدگی کے آثار نظر آ رہے ہیں بیٹا۔ نہیں انکل، اصل میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، سب کچھ بالکل اچانک کہا ہے آپ نے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا، شادی بیاہ کی بات یوں ہی چلتی ہے۔ جانتا ہوں کہ تم بھائی ہو اس کے، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم اس کے بارے میں جو بہتر سمجھو وہی کرو، مگر مجھے یقین ہے کہ محب کا کیس اپنے والدین کے سامنے رکھتے وقت تم اپنے دوست کی حمایت کرو گے اور انہیں یہ رشتہ منظور کرنے کی درخواست کرو گے۔ جی انکل۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی نہ بولا گیا اور میں ان سے اجازت لے کے اٹھا۔ دونوں نے بہت تفاق سے مجھے رخصت کیا۔ محب باہر ہی تھا، اپنے والدین کی گفتگو کے وقت وہ وہاں نہیں تھا، شاید اسے جھجک محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ بھی مجھے بھینچ کر گلے ملا، اس کی خاموشی میں درخواست تھی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، اس کے ہینڈل پر لٹکتا ہوا ہیلمٹ اٹھا کے سر پہ رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سٹارٹ کرتا، اس نے میرا ہاتھ تھاما، گرم جوشی سے اسے دبایا اور اللہ حافظ کہا۔ مجھے اپنے دوست کی خواہش کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ بائک احتیاط سے چلانا، کافی دھند ہے باہر۔ خیریت ہی سب؟ محب کی والدہ نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں۔ میں راستہ پر سوچتا آیا تھا کہ اسے یہ بات کس طرح بتاؤں۔ حیرت ہے، کچھ خاص نہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کو جلد ملنے کو کہا۔ محب آپ کو بلانے کے لیے آیا اور گھنٹہ بھر گاڑی میں بیٹھا رہا، اندر تک نہیں آیا۔ چائے تیار تھی، اس نے وہ بھی نہیں پی۔ تم اتنی جراح کیوں کر رہی ہو خالہ؟
میرے لہجے میں خود بخود سختی اتر آئی تھی. سوری, آپ کو ایسا لگا؟ میں تو یوں ہی پریشان ہو گئی تھی, سوچا کوئی مسئلہ نہ ہو انہیں یا محب کو. سوری. مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں خواہ مخواہ تلخ ہو گیا تھا. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی اہم معاملے میں انہیں مجھ سے مشورہ کرنا تھا. میں نے کہا, ذرا سا رکا. محب کے بارے میں یقیناً اس کی شادی کی بات ہوگی, اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی اور اس کے لیے اس نے سوچا ہوگا کہ آپ کے ذریعے اپنے دل کی بات اپنے والدین تک پہنچائے. وہ بے ساختگی میں کہہ گئی. مجھے اس میں اس کٹخنی حالہ کی جھلک نظر آ رہی تھی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی, ناز سے, نخرے سے, اور مجھ سے لڑتی رہتی تھی. لندن میں ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی اب با اعتماد ہو گئی تھی. اسے تحفظ مل گیا تھا, کالج جاتی تھی, کچھ اعتماد اس سے بڑھا تھا. کچھ ایسا ہی ہے, میں نے مختصراً کہا. اچھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. عرصہ ہوا کوئی شادی کی تقریب نہیں ہوئی. ہماری شادی بھی کتنی سادگی سے ہوئی تھی. اس کی شادی ہو جائے گی اور مجھے ایک اور سہیلی مل جائے گی, اس نے کہا تھا. میں اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا. لڑکی جانے کون ہے, مگر آپ کو اس کے بارے میں کون سا علم ہوگا؟ آپ کون سا اس سے ملے ہوئے ہوں گے؟ وہ خود ہی بولے جا رہی تھی. اس کے خاندان کی لڑکی ہے یا کوئی اور؟ اس نے سوال کیا. آپ نے اسے دیکھا ہے کیا؟ ہاں, میں نے دیکھا ہے اسے. اچھی لڑکی ہے. کھانا لگاتی ہوں میں. وہ اٹھی. کچن میں وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. اتنے سے گھر میں کون سی آواز چھپی رہ سکتی تھی؟ وہ کچھ گا رہی تھی. مجھے آواز آ رہی تھی مگر الفاظ واضح نہ تھے. شاید وہ شادی بیاہ کا کوئی گیت گا رہی تھی. میں اس کے چہرے کو کھوجتا یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ محب کی شادی کو سن کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرے تو میں سمجھ سکوں کہ محب کی محبت یک طرفہ ہے یا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. مگر وہاں تو اس کا کوئی شائبہ تک نہ تھا. یہ لاکر کی چابیاں ہیں اور بینک کے اکاؤنٹ کی چیک بک, ATM کارڈ اور اس کے ساتھ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر تمہارے نام کا پاور آف اٹرنی بھی ہے کہ تم اس اکاؤنٹ اور لاکر کو استعمال کر سکتے ہو. امی جان نے ہماری روانگی سے پہلے مجھے سارے کاغذات دیے تھے اور کہا تھا, یہ سب آپ نے کب کیا؟ میں نے کاغذات تھامے اور ان سے سوال کیا. یہ سب تو حالہ کے نام پر ہے. ہاں, یہ سب حالہ کا ہی ہے. اب یہ تم دونوں کا ہے. لاکر میں سارا زیور ہے, جو کچھ شبنم کا ہے اور کچھ میرا. اکاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ ساری رقم شبنم کے نکاح کے وقت حق مہر کے طور پر دی گئی تھی. اور ایک گھر بھی ہے جس کے کاغذات لاکر میں ہیں, وہ بھی شبنم کو حق مہر میں ملا تھا. انہوں نے وضاحت کی. جب میں یہاں آ رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ سب بندوبست کیا تھا. کاغذات نکال کر چیک کر لینا کہ وہ گھر کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے. اگر اس قابل ہوا کہ اس میں رہ سکو تو اسی میں رہ لینا. امی, آپ کو یہاں آنے سے قبل علم تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو یوں جلدی میں میرا نکاح حالہ سے کرنا پڑے گا؟ میں حیرت کی انتہا پر تھا. قطعی نہیں. ایسی کوئی سوچ میرے دماغ کے قریب بھی نہیں بھٹکی تھی. مگر یہ خواہش اتنی ہی پرانی ہے جتنی حالہ کی عمر کہ میں تمہاری شادی حالہ سے کروں گی. انہوں نے انکشاف کیا. اگر آپ کے دماغ میں یہ خواہش اتنی پرانی تھی تو آپ نے مجھے بچپن میں ہی بتا دیتی کہ وہ میری بہن نہیں ہے. میرے لیے اس قدر مشکل تو نہ ہوتا اس رشتے کو قائم کرنا. ایسی کیا مشکل ہے؟ خاندان کے سب رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. عمر کے پہلے 18 سالوں میں لڑکیاں جنہیں بھائی جان کہتی ہیں وہ ان کے منگیتر اور پھر شوہر بن جاتے ہیں. وہ ہنس کے بولی. مگر وہ ان کے کزن ہوتے ہیں. انہیں یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ وہ ان کے سگے بھائی ہیں. میں نے کہا, تم دونوں کے لیے آپس میں اچھے تعلقات قائم ہونے کے لیے ضروری تھا کہ تم لوگ آپس میں بہن بھائی کی طرح رہو, شرارتیں کرو, لڑو, روٹھو اور مناؤ. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. یقین کرو کہ یہ سب تمہاری زندگی میں تمہارے بہت کام آنے والا ہے. تم دونوں کے بیچ بہت مفاہمت ہوگی. تم ایک دوسرے کو بہت قریب سے اور اچھی طرح جانتے ہو بیٹا. خدا کے لیے امی جان, ایک تو آپ نے میرے دماغ کو اتنا الجھا دیا ہے, اوپر سے آپ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں فوراً اچھے میاں بیوی بن جائیں. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ انہوں نے خفگی سے سوال کیا. مشکل یہ ہے امی جان کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں اب بھی چاہوں کہ کوئی اچھا لڑکا ملا تو میں حالہ کی شادی اس سے کر دوں گا. میں یہ ساری چابیاں اور چیک بک حالہ کے حوالے ہی کروں گا. ایک ATM کارڈ میرے بینک اکاؤنٹ کا ہے, وہ تمہارے لیے ہے. اس میں یہاں سے تمہارے لیے گاہے بگاہے رقم بھیجی ہیں. تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی, اس لیے اسے استعمال کر لینا. انہوں نے مجھے کاغذات میں سے وہ کارڈ نکال کر دیا. حالہ اب تمہاری بیوی ہے. اس کی شادی تم کس طرح کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں نے فوراً کہا تھا. میں اپنے بیٹے کو اتنا بیوقوف تو ہرگز نہیں سمجھتی تھی. ان کے چہرے پر مایوسی تھی. پھر بھی جو تمہیں مناسب لگے. میں نے تم سے ایک بہت اہم بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے محب. ہم دونوں ایک کافی ہاؤس میں بیٹھے تھے جس میں کافی اور بسکٹ کا آرڈر دیا تھا. میں نے, اوہ اچھا, تمہارا پیغام ملا تو میں نے سوچا کہ میں اجمل کو بھی بلا لوں. تینوں دوست مل بیٹھیں گے. بلا تو نہیں لیا تم نے اسے؟ میں نے سوال کیا. میں تو اسے لینے کے لیے اس کے گھر پہ گیا تھا مگر وہ گھر پر تھا ہی نہیں.
اس نے بتایا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ اچھا ہی ہوا کیونکہ مجھے تم سے اکیلے میں ہی بات کرنی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ کرے کہ کوئی خوشخبری ہی ہو۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ خوشخبری ہی سمجھو، میں نے ہولے سے کہا۔ خالہ سے بات کی تم نے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ بتاتا ہوں محب میرے دوست، میں نے اسے کہا۔ کافی لو تم۔ کافی اور بسکٹ میز پر ویٹر رکھ گیا تھا۔ اوکے، اس نے اپنی بے چینی کو دبانے کی کوشش کی۔ تم بھی لو کافی۔ اس نے اپنے کپ میں چینی ڈال کر چینی دان میری طرف بڑھایا۔ میں نے خالہ کو باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو، تو وہ بہت خوش ہوئی اس تصور سے ہی کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسے ایک اور سہیلی مل جائے گی۔ اس کے چہرے پر ذرا سا ملال نہ تھا، اگر ہوتا تو وہ اس ذکر سے پریشان ہو جاتی، یوں پرجوش نہ ہوتی۔ میں نے کافی کا گھونٹ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت یا پسندیدگی یک طرفہ ہے، اس کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اس سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا، میرے دوست کی بہن ہے، اگر میں ایسا کرتا تو ہماری دوستی میں دراڑ آ جاتی۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں جو جذبات رکھتا ہوں، اس کے اظہار کے لیے میں مناسب وقت اور طریقے کے انتظار میں تھا۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اس کے لیے مجھے ایک جائز اور روایتی طریقہ اختیار کرنا تھا۔ تو رکا، مجھے اپنے والدین کو بھی اس میں شامل کرنا تھا، مناسب وقت اور عمر پر۔ اب وہ میری شادی کے حوالے سے بات کرنے لگے تھے، اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں سے مجھے لڑکیوں کی بابت بتانے اور ان کے بارے میں میری رائے پوچھنے لگے تھے۔ تو یہی وقت تھا کہ میں انہیں خالہ کے بارے میں بتاتا اور اس سے ملواتا۔ انہیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا پس منظر، خاندان؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی میری ہے، اسے میں نے گزارنا ہے۔ اس میں میرا ہم سفر کون ہوگا، اس کے انتخاب کا پورا حق مجھے حاصل ہے۔ ہم اب اتنے میچور ہو چکے ہیں بیبی کہ ہمیں علم ہے کہ ہم نے اپنے لیے کس قسم کے شریک سفر کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے بھی جذبات ہیں، والدین کو ہماری پسند کو فوقیت دینی چاہیے۔ اس نے رک کر کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین اس معاملے میں کھلا ذہن رکھتے ہیں، وسیع القلب ہیں اور ہماری پسند کو اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے محب، سارے والدین تمہارے ماں باپ کی طرح نہیں ہوتے دوست۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تمہاری امی جان تو تم پہ جان چھڑکتی ہیں، وہ کیوں تمہاری پسند پر اعتراض کریں گی؟ انہوں نے عورت ہو کر بھی اپنی پسند کی شادی کی، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنی پسند کی شادی نہیں کرنے دیں گی؟ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کے پوچھا تھا۔ ہاں، میں ایسا ہی کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امی جان نے میری شادی کرتی ہے۔ کیا؟ اس کے ہاتھ میں سے کب ڈگمگایا تھا۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ بلکہ انہوں نے خالہ کی شادی بھی کرتی ہے۔ تم بہت سنگین قسم کے مذاق کر رہے ہو حبیبی۔ اس نے کپ میز پر رکھا تھا۔ خالہ کی شادی وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر خالہ کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اپنے سسرال میں کیوں نہیں رہتی، اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اسے میری شادی ہونے سے زیادہ خالہ کی شادی ہو جانے کا دکھ تھا۔ ہاں، خالہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، میں نے پر اصرار انداز میں کہا۔ یہ کس قسم کا بےہودہ مذاق ہے؟ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ وہ تمہاری بہن ہے۔ میرا کپ بالکل کنارے پر تھا، اس کے مکے کی وجہ سے اچھل کر زمین بوس ہو گیا۔ تمہاری اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ویٹر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ پلیز کہہ دو کہ یہ سب مذاق ہے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ کپ کا بل بھی کافی کے بل میں ڈال دے۔ اس نے پوچھا کہ وہ میرے لیے اور کافی لے آئے تو میں نے اسے منع کر دیا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے دوست، وہ میری بہن نہیں ہے، ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن میری بات کو دھیان سے سنو، اگر ایسا ہے تو تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میرے والدین نے تم سے بات کی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو ہچکیوں سے رو پڑتا جو میں اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ نہ لگا لیتا۔ ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، مگر یہ ایک مجبوری کا رشتہ ہے۔ میں نے اسے کبھی اپنی بہن کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھا، ابھی تک بھی نہیں۔ مجھ پر یہ انکشاف ہی اس سے نکاح ہونے سے چند دن پہلے امی جان نے کیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے اس شادی پر مجبور کیا کہ یہ ان کی خواہش تھی۔ میں نے اسے ابا والی بات نہیں بتائی۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ تھا اس کے مطابق اس بات کا راز میں رہنا ہی بہتر تھا۔ تم کوئی کاکے ہو حبیب، بچے ہو چھوٹے کہ تمہیں آنٹی نے مجبور کر دیا۔ تم ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر رہے ہو جو کہ اس سے پہلے تک تمہاری بہن جیسی تھی، بلکہ بہن ہی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ایسا ہی ہے محب، یقین کرو ایسا ہی ہے۔ میں نے اس رشتے کو منہ سے ضرور قبول کیا ہے، مگر دل سے قبول نہیں کیا۔ میں نے اس کاغذی رشتے کو ختم کرنے کا اسی وقت سوچ لیا تھا جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا۔ ہم دونوں قانوناً اور شرعاً میاں بیوی صحیح، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم اس سے زیادہ اجنبی بن گئے ہیں۔ اتنے بھی مانوس نہیں رہے کہ جیسے ہم بہن بھائی کے طور پر تھے۔ ہم دونوں کے بیچ بیگانگی کی بلند دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم مشینوں جیسے ہو گئے ہیں جن کے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ مجھے اس پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، وہ کسی روبوٹ کی طرح بولا تھا۔ میں اس بات پر قسم کھانے کو، حلف تک دینے کو تیار ہوں کہ میں نے اسے ایک انگلی تک سے نہیں چھوا ہے۔
میں نے اس سے کہا۔ جب تک وہ میری بہن تھی میں اس کے سر پر دست شفقت رکھتا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پر پیار بھی کرتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری بات پر مجھے پورا یقین ہے، میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ بات تھی تو عجیب، مگر وہ سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں حالہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر دوں۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تم اس سے، میں رکا۔ تم اپنے والدین سے کس طرح بات کرتے ہو؟ انہیں کس طرح سمجھاتے ہو؟ یہ تم پر منحصر ہے۔ چاہو تو تم انہیں بے خبر رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے نکاح نامے پر حالہ کو طلاق یافتہ نہیں بلکہ کماری لکھوانا ہوگا۔ میرا اس سے نکاح لندن میں ہوا ہے، ابھی میں نے اسے یہاں رجسٹر بھی نہیں کروایا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہی منصوبہ تھا۔ تم یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ قربانی اس لیے دے رہے ہو کہ مجھے خوشیاں مل سکیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، میں نے اسے کبھی نہ کبھی اس رشتے سے آزاد کر ہی دینا تھا۔ جب بھی مجھے اس کے لیے کوئی مناسب لڑکا ملتا تو تم سے بڑھ کر اس کے لیے مناسب کون ہوگا، بلکہ تم تو اس کے لیے بہترین انتخاب ہوگے۔ میں اسے حالہ کی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں نے کہا، تم واقعی ایسا خلوص سے کرنا چاہتے ہو، اپنے دل سے، پورے یقین سے؟ وہ جذباتی ہونے لگا تھا۔ واقعی میرا یہی ارادہ تھا، میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کوئی مناسب لڑکا مل جائے اس کے لیے۔ اچھا، ابھی تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، میں بھی سوچوں گا کہ مجھے اپنے والدین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شادی کے بعد بتا دوں یا شاید کبھی نہ بتاؤں۔ انہیں اس بات سے کیا فرق پڑے گا کہ حالہ شادی کے وقت کماری تھی یا شادی شدہ، اور یہ شادی تو یوں بھی شادی ہے ہی کہاں۔ وہ جوش جذبات سے لرز رہا تھا، اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا۔ بس ایک شرط ہے میری، میں نے کہا تو وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے اسے میری متوقع الفاظ سے خوف آ رہا ہو۔ کیا شرط ہے؟ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ حالہ سے میں بات نہیں کر سکتا، اسے تم ہی بات کرو گے۔ اس کی مرضی جاننا کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے کہ نہیں، اس کی کیا رائے ہے، اور وہ اس سارے سلسلے میں کسی بات پر معترض تو نہیں۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی کہ تمہارے والدین کو ساری حقیقت بتا کر شادی کی جائے، یا وہ اس پر متفق ہے کہ اس کی پہلی شادی کو سرے سے ہی خفیہ رکھا جائے، یہ بھی کہ تم اسے خوش رکھ سکو گے کہ نہیں؟ کبھی پہلی شادی کے تانے تو نہیں دو گے؟ پاگل ہو گئے ہو تم حبیبی، ایسا کیوں کروں گا میں اسے بہت خوش رکھوں گا، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس وقت سے اسے چاہتا ہوں جب چاہت کے مطلب کا بھی علم نہ تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوتی کہ میرا جگری دوست میرے اقدام سے خوش ہو جاتا اور حالہ کو بھی ایک بہترین شوہر مل جاتا۔ میں کل ہی اس سے بات کروں گا، تم تو شام کو گھر آتے ہو، اس سے پہلے میں جاؤں گا تمہارے گھر پر اور اس سے پوچھوں گا کہ وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے کہ نہیں۔ یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ بس ایک بات اور، میں نے اس سے کہا، اسے ہرگز یہ نہ بتانا کہ یہ میری تجویز ہے اور میرا اسے چھوڑ دینے کا ارادہ ہے جب تک وہ ہاں نہ کہہ دے، اور اگر وہ تمہیں اتنا ہی نہ چاہتی ہو یا تم سے شادی پر رضامند نہ ہو تو میں اسے ہرگز تم سے شادی پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اب کہ اس کی شادی اس کی اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ بہت مسرور اور پر اعتماد تھا۔ حبیب، میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ حالہ کی آواز آئی۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے میرے نام سے بلایا تھا۔ نکاح سے لے کر اس روز تک وہ صرف مجھے آپ کہہ کر بلاتی رہی تھی۔ میرے اندر سنسناہٹ سی ہونے لگی، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے اپنے اتنے قریبی دوست کو بھی اپنی میرے ساتھ شادی کا کیوں نہیں بتایا؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے حیرت کی اداکاری کی۔ وہیں پایا تھا آج جب میں کالج سے لوٹی تو وہ گلی میں اپنی گاڑی میں پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ وہ 10 منٹ کے لیے گھر پہ بیٹھ کر میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہ کرتی، اسے گھر کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر اور آپ کی غیر موجودگی میں ہرگز نہ لاتی، مگر گلی میں کھڑے ہو کر بھی بات نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی میں کوئی تماشا بنانا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ دل میں خوف بھی جاگزی رہتا ہے کہ کسی کے ساتھ تنہائی میں کسی مسئلے سے دو چار نہ ہو جاؤں، مگر اب مجھے آپ کی بیوی ہونے کا یقین مضبوط کر دیتا ہے۔ کیا بات کرنی تھی اسے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، آج سے نہیں بہت سالوں سے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوں بتا رہی تھی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مسکرائی، کہنے لگا تم دونوں تو بہن بھائی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دونوں کزن تھے، ہمیں علم نہیں تھا، اب ہم میاں بیوی ہیں اور ہم دونوں کو اس کا علم ہے۔ ہماری شادی ہماری مرضی سے ہوئی ہے اور ہم نے 50 لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا ہے اور ہم بخوشی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میں نے مشکل سے کہا، پھر اس نے کیا کہا؟ وہ مصر تھا کہ کوئی بھی لڑکا کسی ایسی لڑکی کو کبھی بیوی نہیں سمجھ سکتا جسے وہ ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا رہا ہو۔ اس کے خیال میں آپ پر یہ رشتہ مجبوری سے قائم کر کے مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں۔
آپ یہ رشتہ مجبوری سے قائم کر کے مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم میاں بیوی ہوتے اور میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہوتے تو یوں دو علیحدہ علیحدہ کمروں میں کیوں رہ رہے ہوتے۔ بریکٹ محب جب بھی آتا تھا تو وہ اور میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھتے تھے جہاں سنگل بیڈ تھا۔ اسے علم تھا کہ دوسرے کمرے میں بھی سنگل بیڈ تھا کیونکہ دونوں کمروں کے دروازے آمنے سامنے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی کہ وہ مجھ سے کرتا ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ مجھے اس نکاح سے فارغ کر دیں اور وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ اپنے والدین کو میری پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ کیا خیال ہے اس بارے میں تمہارا؟ میں نے اس سے سوال کیا، نظر چرا کر کہ کہیں وہ میرے چہرے پر کوئی تحریر نہ دیکھ لے، مگر اس نے تو شاید پہلے سے ہی قیافہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اپنا نکاح یہاں رجسٹر کروا دیا تھا حبیب، اس نے انکشاف کیا، کیونکہ میرے دل میں کوئی اور شخص یا کوئی چور نہیں تھا اور نہ ہی میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی اور لڑکا ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لوں گی۔ میری زندگی کوئی تماشا تو نہیں کہ جس میں کبھی کوئی انوکھی بات شامل کی جائے اور کبھی کوئی، میں انسان ہوں، تماشے کی کوئی پتلی تو نہیں۔ میں نے آپ کو دل سے اپنا شوہر تسلیم کیا ہے، آپ مجھے چاہے عمر بھر اپنی بیوی تسلیم نہ کریں، مگر یہ اٹل حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ مجھے بیوی کیوں نہیں سمجھتے اور میرے حقوق کیوں ادا نہیں کرتے، اس کے لیے آپ دنیا میں چاہے کسی کو بھی جواب نہ دیں، مگر اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں صبر اس لیے کر رہی ہوں کہ صبر کا بڑا اجر ہے۔ وہ ذرا رکی، محب سے کہیں کہ اپنے والدین سے پوچھے کہ وہ کسی طلاق یافتہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے۔ نکاح کے فارم پر طلاق یافتہ لکھنا ہی پڑے گا کہ میرا نکاح رجسٹر ہو چکا ہے۔ طلاق یافتہ کیوں لکھا جائے گا؟ ویسے آپ بھلا مجھے طلاق کیوں دیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر طلاق کی کیا وجہ بتائیں گے؟ یہ کہ میں اپنی بیوی کو بیوی نہ سمجھ سکا، بہن ہی سمجھتا رہا۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف اور میری ماں کے مجبور کرنے پہ ہوئی تھی۔ میری بیوی میرے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ تھی، یا یہ کہ میرے عزیز ترین دوست محب کو میری بیوی سے محبت ہو گئی تھی اور اسے میں نے طلاق دے دی تاکہ وہ میری مطلقہ سے نکاح کر لے۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا گریبان اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ مجھے یہ سننا پڑے کہ محب کی اس نیت اور ارادے کا آپ کو علم تھا۔ آپ نے اس کے آگے دل کھولا ہوگا اور آپ نے اس سے کہا ہوگا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس کی بات سے میرا خون کنپٹیوں میں ابلنے لگا، وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اگر ایسا ہوا ہے حبیب تو پھر اچھا ہی ہوا کہ آپ نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا۔ غیور نہیں رہے آپ۔ اگر آپ اس منصوبے میں شامل ہیں تو پھر آپ کو محب کے والدین کو بتانا پڑے گا کہ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں تاکہ محب مجھ سے شادی کر لے، اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محب کو اور اس کے والدین کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ابا نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو میں آپ سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لوں گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے حالہ؟ ہے ضرورت۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنا عالی ظرف ہے آپ کی طرح کہ سب کچھ جان کر بھی مجھ سے شادی کرے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میں جس سے شادی کروں اس کے اور میرے بیچ اس راز کی تلوار لٹکتی رہے اور میں ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہوں، جھوٹ بولتی رہوں، بددیانتی کی مرتکب ہوں۔ اس سب میں تمہارا کیا قصور تھا حالہ؟ قصور نہیں تھا، پھر بھی میری خالہ جس نے مجھے ہمیشہ ماں کی طرح پالا وہ مجھے ہی قصوروار کہتی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں وکٹم شیمنگ عام ہے، میں کس کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں آپ مجھے بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتے؟ وہ بات کرتے کرتے میرے ساتھ لگ گئی، میں اسے ہٹا بھی نہ سکا۔ ہٹانے کے لیے ہلکا سا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اور بھی چپک گئی۔ ذرا ہٹ کر بات کرو نہ حالہ، میں کس مس آیا؟ اب بات ایسے ہی ہوگی۔ اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو آپ کل جا کر اس دوست کا منہ توڑ کے آئیں جس نے ایسی بات کرنے کی جرت کی آپ کی بیوی کے ساتھ۔ اسے کون سا علم تھا کہ تم میری بیوی ہو؟ آپ کو تو علم تھا نا حالہ؟ میں نے غسل خانے میں ہاتھ دھوتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، آٹے میں سنے ہوئے ہاتھوں سمیت آن موجود ہوئی، دھلی دھلائی چہرے پر انوکھی چمک لیے ہوئے۔ یار، دونوں پلنگ ایک ہی کمرے میں کر دو، ایک پلنگ تو ہم دونوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ جو حکم جناب۔ وہ آٹے والے ہاتھ میرے منہ پر مل کے بولی۔ میں نے اسے اسی طرح صابن سے لتھڑے ہاتھوں سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ اس کہانی کا اختتام ہے، لیکن شاید اختتام میں کوئی ایسا فقرہ لکھنا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر کائنات بھی مسکرا اٹھی تھی، یا یہ کہ وہ دونوں اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ایسا اختتام پسند ہے تو ایسا ہی سمجھ لیں، مگر میرا وجود گنگنانے لگا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔